बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 4 सितंबर जुमेरात की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है और यह निज़ाम जो है वो मज़ीद बदतर होने जा रहा है और लोग परेशान हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि जैसे 10 साल 15 साल यही फिस्तायत चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला रखिए, हिम्मत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ हक और सच के लिए बुलंद करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला ज़रूर उसका फल देगा। तो पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि मामला जो है वो अभी भी दस्तक दी जा रही है। ऑनरेबल जजेस को बार बार दस्तक दी जा रही है कि जनाब आंखें खोलें, होश में आएं, आप आइन के कस्टोडियन हैं और आपके अलावा और कोई नहीं, और आइन ने आपको ये अथॉरिटी दी हुई है। हिम्मत कीजिए और कौम पूरी आपकी तरफ देख रही है, ज़रा थोड़े से तगड़े हो जाएं, ये कोशिश की जा रही है। और अदलिया के अंदर अभी भी मौजूद है उम्मीद की किरण, और अच्छी खासी तगड़ी उम्मीद की किरणें मौजूद हैं। उनको दबाया हुआ है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है कि किसी भी लम्हे ये सब कुछ जो है वो अनडू हो जाए और मामला एक बार फिर सूरज दोबारा रोज़े रोशन की तरह अया हो, आइन का सूरज, जमहूरियत और कानून का। तो बहरहाल पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अपोजिशन रहनुमा आज गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। वो पिटीशन बहुत जानदार है और उसमें वजन है। उसकी वजह यह है कि जब 26वीं गैर आइनी तरमीम की गई तो उस वक्त प्रोसीजर कमेटी एक बनी हुई है और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने एक फैसला किया कि ये जो गैर आइनी तरामीम 26वीं गैर आइनी तरामीम हुई हैं, इनके अगेंस्ट जो केस है वो फुल कोर्ट सुनेगी। और उस वक्त जो कमेटी थी वो 3 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल थी, याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर फारूक। और उस वक्त फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर फारूक 2-1 से फैसला हुआ और फैसला हुआ कि ये रेफर किया जाए, तमाम पिटीशंस जो है वो फुल कोर्ट बना दी जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस को बिठा दिया जाए और वो केस सुने और जो मेजॉरिटी फैसला करे वही फैसला होगा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया और उसको अंडर प्रेशर होके उसको नहीं माना, बल्कि उसके बरक्स मामला जो है वो अपने चेंबर में बैठ के एकतरफा तौर पे एक फैसला कर दिया और कह दिया कि नहीं जी, ये आईनी बेंच के सामने मामला जाएगा। तो मामला जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी खोल दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी। सारा मामला इस वक्त ओपन हो चुका है और मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हो चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब का ख़त आ चुका, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मौक़िफ़ आ चुका और याहिया अफरीदी साहब ने भी मौक़िफ़ अपना दे दिया। तो लिहाजा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पिटीशन लेके गए हैं कि जो फैसला है अक्टूबर 24 का वो इम्प्लीमेंट किया जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और ये जो 26वीं गैर आइनी तरामीम के खिलाफ पिटीशंस आई हैं उन पिटीशंस को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। ये है मामला। एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ कराची में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वहाँ पे गए, सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने भी याहिया अफरीदी साहब को, जो किसी ज़माने में उनके चैम्बर फेलो थे, और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तीनों मिलकर एक ही चैम्बर में काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और उन्होंने याहिया अफरीदी साहब के ज़मीर को और हाजी अमीन साहब के ज़मीर को झंझोड़ा और कहा कि ज़रा होश में आएँ और आप कस्टोडियन हैं और ज़रा हिम्मत पकड़ें। तो देखते हैं कि इस जानिब क्या कदम उठाया जाता है और उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। बहरहाल ये इतना आसान नहीं, लेकिन बहरहाल एक इर्तियाश पैदा हुआ है। इसी तरीके से जो सेमिनार था, बुकला ने भी ज़रा हिम्मत पकड़ी है और अब वो फर्दर उसमें हमें बहुत सारे जय्यद वकला जो हैं, और ये सब के सब वकला तहरीक के सुरखेल हैं। मुनीर मलिक साहब आए हैं, हामिद खान साहब ऑलरेडी आ चुके हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बतौर जज अब उस तकरीब में गए, और इसी तरीके से बाकी जो अली अहमद कुर्द साहब मैदान में आ चुके हैं। तो एक मोमेंटम एक बन रहा है। इसीलिए
بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے اس وقت جعلی سرکار کے ایوانوں میں، بہت زیادہ پاور کوریڈورز میں یہ پریشانی ہے کہ یہ کسی وقت بھی ببل پھٹ سکتا ہے، اور یہ لاوا جو پک رہا ہے اس کی وجہ کہ لاوا زمین میں بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ پک رہا ہے۔ اس کی اگلی مثال جو ہے، کل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ایک اجلاس، سو کالڈ اجلاس بلایا ڈوگر صاحب نے، جیسا یحییٰ آفریدی صاحب کرتے ہیں، حاجی امین صاحب کرتے ہیں، ویسا ہی ادھر ڈوگر صاحب کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے بھی ایک اجلاس بلایا اور اجلاس بلا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز جو ہیں وہ منظور کروا لیے، اور اس میں بھی حسب معمول جو مستقل جج تھے جنہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا تھا وہ سب کے سب ایک طرف، اور انہوں نے اپوز کیا، لیکن جو پی سی او ججز اور ان میں ایک جج تھے ارباب طاہر صاحب، وہ مل گئے جناب سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ منظور کر لیے، جبکہ وہ پہلے سے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے حق میں ان کے ساتھ جو تھے ارباب طاہر صاحب تھے، جسٹس خادم حسین سومرو تھے، جسٹس اعظم خان تھے، جسٹس محمد آصف، جسٹس انعام امین منہاس صاحب تھے، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ان کی مخالفت کی، اور یہ منٹس، یہ جو رولز ہیں یہ مسترد کر دیے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ چیز تو ایک یہ خبر ہوئی کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معاملات ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا زمینی حقائق۔ سیلاب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک بربادیوں پہ بربادیاں ہو رہی ہیں، اور ٹک ٹاکر سرکار جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ان کے ویڈیوز نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ سکول جاتی ہیں تو چاکلیٹ کا پوچھتی ہیں، 2 سیب کھلا رہی ہیں، 2 کیلے کھلا رہی ہیں، اور اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹرے میں رکھا ہوا ہے جہاں، اور پھر بچوں سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، اچھا آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اچھا آپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اچھا آپ کی عمر کتنی ہے۔ تو اس طریقے سے عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے، ایک چاکلیٹ دے کے ویڈیو بنائی جاتی ہے، دوسری جانب صورتحال ہے کہ بوٹی کا پوچھا جاتا ہے، بریانی میں بوٹی ہے یا نہیں ہے، اور شرم نہیں آتی کہ آپ چلے گئے ہیں، کو اچھی باتیں کر لیں، دکھ سکھ ان سے پھول لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بناتے وقت یہی پوچھیں کہ بوٹی ہے یا نہیں ہے۔ اور ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی سب کچھ لٹیا ڈوب گئی ہے، ان کے مویشی مال، مویشی زمین، گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ اگر ایک بریانی کی پلیٹ دے رہے ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بریانی اس میں کتنی ہے۔ لوگ بیچارے نہ ہی کوئی ریسکیو والے پہنچ پائے ہیں، نہ پولیس والے، نہ حکومت پہنچتی ہے، نہ امداد پہنچتی ہے۔ ایکچوئل جو جہاں پہ یہ حوادث ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، ان تک کوئی نہیں پہنچ رہا، اور باقاعدہ طور پہ لوگ اب جن کو کہا جاتا ہے نا یہ یوٹیوبرس، تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوبرس جو ہیں یہ ان کے لیے ابابیل ہیں، اور یوٹیوبرس ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ جب آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب وہ آئینہ دکھاتے ہیں، وہ اپنی ویڈیو کلپس لے کے آتے ہیں تو وہ بالکل ان کے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ابابیل کنکریاں مارتے تھے، تو ایسے ان کے سروں پہ لگتے ہیں۔ پھر یہ یوٹیوبرس کو اغوا کرتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرواتے ہیں۔ تو ہیں جرنلسٹ ہیں، سارے فیلڈ کے رپورٹر ہیں، تو ان کی طرف سے جو تازہ ترین آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے 5-5 ہزار روپے ریسکیو والے، کشتیوں والے مانگتے ہیں کہ جناب 5 ہزار روپے دیں تو آپ کا سامان نکال لیں گے۔ اب وہاں پہ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں اور پورے پنجاب کے مختلف علاقوں کی دیکھی ہیں، اس میں لوگ بیچارے خود اپنی مدد آپ کے تحت حال و بحال وہ اپنا سامان وہاں سے نکال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، نہ کوئی کھانے پینے کا پوچھنے آیا، نہ ہمارا سامان نکالنے کے لیے آیا۔ اگر کوئی کشتی آئی تو وہ کہتے ہیں پہلے 5 ہزار روپے دیں، پولیس والے بھی پیسے مانگتے ہیں، ریسکیو والے بھی پیسے مانگتے ہیں، اور انہوں نے کوئی چیزیں چھپائی نہیں ہوئے، وہ علل اعلان بتا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن گراؤنڈ پہ ہے۔ اب اس کے اثرات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نظام کتنا بسیطا ہے۔ بڑی ذوق شوق سے، بڑی محنت سے 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنوائی گئیں، اور 10-10 سال قید کی سزائیں سنوا دی گئیں، اور ایک ہی فیصلہ ساری عدالتوں کو لکھ کے دے دیا گیا، اور انہوں نے سنا دیا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور بے بنیاد۔ تو پہلے فوجی عدالتوں سے اب اس میں سزائیں سنا دی گئی، اور اب اس کے بعد جلدی جلدی سب لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، سیٹیں خالی قرار دے دی گئیں، لیڈر آف اپوزیشن
قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب بھی گئے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبی فراز صاحب بھی گئے، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی زرتاج گل صاحبہ بھی گئیں، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچر صاحب بھی گئے، اور احمد چٹھا صاحب بھی گئے۔ بے شمار لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، سینیٹر ریاض چودھری صاحب کو بھی فارغ کر دیا، سب کو فارغ کر کے اور کہا گیا کہ جناب یہ سیٹیں خالی ہوگی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان میں شامل ہیں تاکہ نواز شریف صاحب کا چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ حفظ مقدم کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ بیچاری جیل میں ہیں، جیتی ہوئی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جلدی جلدی الیکشن کروا دیے، ضمنی الیکشن اناؤنس کروا دیا کہ جلدی جلدی ضمنی الیکشن کروائیں، اور ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں بندر بانٹ بھی کر لیا۔ ڈی جی خان کی سیٹ زرتاج گل صاحبہ کی خالی کردہ سیٹ جو ہے وہ حوالے کر دی گئی پیپلز پارٹی کے، باقی سیٹیں ساری کی ساری لینی نون لیگ نے، تو بندر بانٹ بھی ہو گئی، اور تھا کہ بس ہم قومی اسمبلی میں پہنچیں گے، صوبائی اسمبلی میں اپنے نمبر زیادہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن یہ سیلاب آ گیا۔ اب سیلاب میں ایک تو ان کو ویسے ہی مار پڑی، یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، لہٰذا جلدی جلدی کیا گیا جی کہ الیکشن کا وہ آج ضمنی الیکشن جو ہے وہ سارے کے سارے مؤخر کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پنجاب نے، اور 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا، شیڈول جاری کیا ہوا تھا، تیاریاں زور شور سے کی جا رہی تھیں، ان میں جمشید دستی صاحب بھی تھے، تو ان کو بھی یہ سارے کے سارے تمام حلقے جو ہیں، احمد خان بچر صاحب کا حلقہ بھی انہیں میں شامل تھا، لہٰذا وہ سارے کے سارے الیکشن ملتوی کر دیے گئے 9 حلقوں کے، اور قومی اسمبلی کے میں 5 ہیں، اور پنجاب اسمبلی صوبائی حلقے 4 ہیں، اور اس میں وزیر آباد شامل ہے جی، NN66 وزیر آباد ہے، NN96 اور 104 فیصل آباد کے شامل ہیں، اور اس میں لاہور سے 129 اور 143 ساہیوال کے قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اور وہاں پہ رائے حسن نواز تھے، اور لاہور سے میاں اظہر صاحب وفات پا گئے تھے، ان کی جگہ پہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کے سرگودا سے 73 کا حلقہ ہے، میاں والی سے 87 نمبر ہے، فیصل آباد سے 98 ہے، PP ساہیوال 203 ہے، ان تمام حلقوں میں الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا تھا، اور آج حکومت نے راہ فرار اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ حالات موزوں نہیں ہیں، اور اگر یہ الیکشن کروا بھی لیتے، مؤخر نہ کرتے اور کروا بھی لیتے، پھر بھی ان کو مار پڑنی تھی، کیونکہ وہاں پہ نفرت بہت ہے عوام میں، اور وہ اس لیے نفرت ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کم از کم آئے تو صحیح کوئی نہ کوئی 2 بول ہلکے پھلکے بول کے چلا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک ہدایت کی تھی کہ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور ممبرشپ سے تمام کے تمام رکنیت استعفے دے دیں۔ بہت سارے استعفے آ چکے ہیں، اور مزید 47 استعفے آئے تھے، مزید اس میں 5 کا اضافہ ہو گیا۔ ارکان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اپنے استعفے جو ہیں وہ سبمٹ کروا رہے ہیں، اور ان استعفوں کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم ان استعفوں کو، اسپیکر صاحب کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں کروں گا، اور اس لیے قبول نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو پھر سارے کا سارا نظام جو ہے وہ یک طرفہ ہو جائے گا، اس لیے ان کو وہ ہولڈ پہ رکھیں گے، اور یہ بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب ہدایت کر چکے ہیں کہ جناب آپ ہر صورت میں تمام کے تمام حلقوں کو خالی کر دیں، اور تمام جو سیٹیں واپس کر دیں، تمام گاڑیاں واپس کر دیں، برات واپس کر دیں۔ دوسری جانب جو اگلی خبر ہے جی، وہ ہے رحیم یار خان سکھر ملتان موٹر وے، وہاں پہ ان حالات میں بھی جو ہے وہ ڈاکو راج ہے، اور موٹر وے پہ آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے جی، اور اس میں ڈاکوؤں نے وہاں پہ کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا، 20 سے 25 کے درمیان یہ لوگ تھے، اور وہ آئے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ کی ہے، فائرنگ کر کے وہاں سے انہوں نے 10 مسافروں کو اغوا کیا ہے، وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور پیسہ اور قیمتی سامان نہیں لوٹا، بلکہ وہ 10 افراد کو یرغمال بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا آگے کیا طریقہ نکلے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے بھانجے اور علیمہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں شاہریز اور شیر شاہ، دونوں کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور شاہریز جو ہیں وہ رہا بھی ہو گئے ہیں، شیر شاہ رہا ہو جائیں گے، اور یہ ضمانتیں ہوئی ہیں دونوں کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، کیونکہ 27 ماہ کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 9 مئی کے وہی شیطان کی آنت کیس میں، اور ان کو
چند ابھی رکھا ہے، کیونکہ 27 ماہ کے بعد از خود بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ بھئی یہ کون سا مقدمہ ہے کہ 27 ماہ کے بعد آپ اٹھا رہے ہیں اور علیمہ خان صاحب کے بیٹے کو اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ علیمہ خان صاحبہ جنرل صاحب کا ڈائریکٹ نام لیتی ہیں اور عمران خان صاحب کا براہ راست پیغام عوام تک پہنچاتی ہیں، پارٹی تک پہنچاتی ہیں، اس لیے ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ تو لہٰذا وہ دونوں جو بیٹے ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی، تو لہٰذا رہیے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا جناب، کیونکہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں کہ آرام سے جو چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں زور زبردستی چل رہی ہے، طاقت کا استعمال بے پناہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ امید کی کرنیں بھی موجود ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔